Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 3 of the novel Saak. So let's start it. डेरे के माहौल में हल्का सा तनाव था। रविश पर तेजी से इधर उधर कदम उठाता। सफ़ीर शायद गुस्सा जब्त करने के चक्कर में था। बुरी कमीज शलवार के साथ खाकी शॉल कंधों पर डाली हुई थी। चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था। साथ ही बख्श भी हम कदम होने की कोशिश में था। सरकार बड़ी कोशिश की कि वह छोकरी कहीं तन्हा मिल जाए, मगर नहीं, वो मुर्तज़ा खासा जोर दिया गया ही उसे सुबह छोड़ने और वापस लेने जाता है। एक लम्हे को तन्हा नहीं छोड़ रहा, अब साथ दूसरी छोकरी भी होती है। बख्श अब बाकायदा हाँप रहा था, मगर मुर्तज़ा के खिलाफ जाने का इससे बेहतर कौन सा मौका हो सकता था। सफ़ीर की रंगत में गुलाबियाँ गुल रही थीं। बहराम लाला का ध्यान बमुश्किल खुद से हटाया था, और अब ये नई मुसीबत। लहजे में कोफ्त बोल रही थी। बेजारी ही बेजारी थी। कितने अरसे से वो ज़ैनी से मिल नहीं पाया था, और इस बात का अब मलाल भी होने लगा था। वो अब उसे नहीं डरती होगी। बमुश्किल उसके दिल में अपना खौफ पैदा किया था। वो उसे इतना बेबस बना देना चाहता था कि वो खुद झुक जाती। सरकार, वैसे अगर उस रोज़ आप उससे वैसी बातें ना करते तो शायद वो उस छोकरी के लिए इतना मोहतात ना होता। बख्श ने अपनी जहानत झाड़नी चाहिए, मगर वो क्या जानता था कि पहले का भरा बैठा सफ़ीर उसे हिस्सा खसूस सुना देगा। अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या काम कैसे करना है? निकम्मा निखट्टू, दफ़ा हो जा अभी के अभी। उसके लहजे से चिंगारियाँ निकल रही थीं। बख्श ने वहाँ से हटने में ही आफियत जानी। वह मुड़ा तो पीछे ही मुर्तज़ा खड़ा था। वो घबराया था। वो नहीं जानता था, मगर उसने मुर्तज़ा को ऐसे देखा जैसे सालिम निगल जाएगा। उसका बस नहीं चलता था, वरना इस शख्स की जान ले लेता। हमेशा इसकी वजह से सरकार उसे डांटते थे, और इसी की वजह से वो सरकार से दूर हुआ था। वो किलसते हुए वहाँ से रुखसत हो गया। मुर्तज़ा ने सर झटका, फिर सफ़ीर के सामने जा खड़ा हुआ। सलाम सरकार। लहजा सादा था या सपाट, इसका अंदाज़ा सफ़ीर न कर पाया। कहाँ दफ़ा थे तुम? वो जी अकड़ा के बोला। उसके इतने हिद तक आमेज़ लहजे पर बमुश्किल मुर्तज़ा ने गुस्से पर काबू पाया। वो तनख्वाह काम के लेता था, बेइज्जती करवाने की नहीं। मगर हमारे यहाँ तो ये रवाज राइज हो चुका है कि हम गुलाम को अपनी जायदाद समझ देते हैं, और ये समझते लगते हैं कि उनके साथ ख्वाह जैसा भी सलूक रखें, ये बेज़बान हैं, कुछ नहीं कह पाएंगे। मुझे अपनी बहन को घर छोड़ना था, हालात ठीक नहीं हैं। वो इर्द गिर्द देखता अब की बार नहायत खुश्क लहजे में बोला था। सफ़ीर चौंका, फिर लहजा भारी किया। कितने काम थे मुझे तुझसे, बख्श को जानता ही है तू, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। वो बुड़बुड़ाया। सरकार, मैं हर काम कर दूंगा, बस मुझे ये 15 मिनट दे दिया करें। अब की बार उसके लहजे में न मिन्नत थी न लहजा सपाट था। हाँ, मगर हद से ज़्यादा आम अंदाज था। सफ़ीर चंद लम्हे तक कुछ सोचता रहा, फिर बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट पर काबू पाया। तो तुम उस छोकरी को रुका, फिर तसीह की। मतलब अपनी बहन को लेने पैदल जाएगा? हवेली की गाड़ी इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। जी बेहतर। मुर्तज़ा ने सर हिलाया। नज़रें उसकी नज़रों में गाड़ रखी थी। यही काफ़ी था कि इजाज़त मिल गई थी, फिर चाहे पैदल ही आने जाने की इजाज़त क्यों न थी। उसे पूरा यकीन था कि आज वो तानिया नामी अजाब से बच सकता है, जो पिछले 10 दिनों से उस पर मुसल्लत था। शुरू में तो वो इंसानियत के तकाजे निभाता रहा, मगर वो अजीब पागल और सरफिरी लड़की थी जो आए रोज़ नित नई फरमाइशें करने लगी थी। बकौल उसके ज़ईम को मोहब्बत साबित करने के लिए अपने बाजू पर कट लगाना होगा, और अगर उसने ऐसा ना किया तो वो अभी नब्ज़ काट डालेगी। ये सुनना था कि ज़ईम का दिमाग ही घूम गया। वो उस लम्हे को कोसने लगा जब उसने सफ़ा और मरवा को कमरे में बंद किया था। शुरू में इस बात ने उसे खासा हैरान किया कि उनका टारगेट वही क्यों बना। हालांकि साइम भी बराबर का शरीक था, मगर जल्द ही हकीकत भी खुल गई जब शरीफ मरवा सब बोल गई। उस रोज़ ज़ईम ने साइम की ऐसी तबीयत साफ़ की थी कि अल अमान और माफ़ी पिज़्ज़ा खिलाने के बाद मिली थी। वो मफलर से चेहरा ढांप पे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। साइम को उसने बाद में आने का हुक्म दिया था। यूनिवर्सिटी की आवाम उसे यूं देख रही थी जैसे कोई अजूबा हो। वो वाकई अजूबा मालूम हो रहा था। अब गर्मियों में कौन मफलर पहनता है? वो ये तो देख रहे थे कि कोई लड़का मफलर पहने एतमाद से चलता आ रहा है, मगर ये नहीं जानते थे कि आखिर इस मफलर तले कौन है।
پیپر دینے کے بعد وہ اپنی سیٹ سے اٹھا، مڑ کر پیچھے بیٹھے سائم کو دیکھا۔ سائم نے اشارہ کر دیا تھا جس کا مطلب تھا تو نکل بھائی، میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ وہ شیٹ وہیں رکھے باہر نکل آیا، ارد گرد دیکھا، وہ بلا کہیں نہ تھی، شاید پیپر دے رہی تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، پھر مفلر اتار کے سانس کھینچا۔ ابھی وہ آنکھیں موندے سکون کی سانس بھر ہی رہا تھا جب اسے پاس سے ہنسنے کی آواز آئی۔ آنکھیں کھولی تو سامنے سینے پر بازو باندھے صفا کھڑی تھی۔ وہ اس وقت زعیم کو زہر محسوس ہو رہی تھی اور اس کی ہنسی بھی۔ زعیم نے کڑواہٹ اپنے اندر اتاری کیونکہ اب صفا نے بھی کڑواہٹ نکالنی تھی۔ افسوس، لڑکیاں منہ چھپاتی تھیں، آج کل کیا دور آ گیا ہے، لڑکی بھی۔ وہ سر دائیں بائیں ہلاتے اس کی حالت سے حس اٹھا رہی تھی۔ زعیم کے سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ اس نے تنک کر مفلر گلے سے اتار دیا۔ صفا کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی جو اگلے ہی لمحے زعیم کی بات پر ختم ہو گئی۔ پینڈو عورت، یہ فیشن ہے، مگر تم جیسے لوگوں کو فیشن کی کیا قدر۔ سر جھٹک کے اس کے سامنے ہی دوبارہ مفلر پہنا۔ صفا کے سفید چہرے پر سرخیاں گھلنے لگی۔ جاہل آدمی، تم ہوگے پینڈو۔ وہ مزید بولتی جا رہی تھی مگر زعیم اسے خوب تپانے کے بعد کانوں میں انگلیاں دیے مزے سے گیٹ کی جانب چل دیا۔ صفا نے پاؤں پٹکا، یہ آدمی اسے ہی ڈبل کراس کر جاتا تھا۔ پچھلے 10 روز سے وہ پیدل ہی انہیں لینے جاتا تھا اور پیدل آنے جانے کا یہ تجربہ بہت مزے کا تھا۔ زینی اس کے روکنے کے باوجود بھی کبھی کبھار درخت پر چڑھ جاتی اور وہ ان کے ساتھ ہی بچہ بن جاتا۔ وہ کنو توڑتے، پھر راستے بھر وہی کھاتے رہتے تھے۔ آج واپسی پر وہ کنو کے باغ میں گھس گئے۔ مرتضیٰ باہر کھڑا پہرا دے رہا تھا جبکہ زینی اور سمی پچھلی دیوار پھلانگے اندر گئی تھی۔ جلدی کرو، مالی آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے۔ مرتضیٰ کی آواز پر زینی کے ہاتھوں میں تیزی آئی۔ فوراً سے 2 کنو مزید اتارے اور سمی کے ہاتھ میں پکڑے دوپٹے میں اچھالے۔ تو نکل، درخت سے اترتے ہوئے وہ تیزی سے بولی۔ سمی نے کنو اسے تھمائے اور پھلانگی، ساتھ ہی ہاتھ بڑھایا تو زینی نے اس دوپٹے کی بنائی گڈھی اسے پکڑائی اور فوراً دیوار پھلانگی۔ وہ تینوں تیزی سے وہاں سے نکلے، سڑک پر آتے ہی لب سی لیے اور پرسکون انداز میں چلنے لگے۔ مالی ان کے قریب سے گزرا مگر ان کے پرسکون انداز پر اسے بھنک تک نہ پڑی۔ ویسے شرم کر لو، یہ بری بات ہے۔ مرتضیٰ سامنے سڑک کی جانب دیکھتے آج انہیں سمجھانے کی ٹھان چکا تھا۔ کیا غلط ہے؟ ہاں بولیں؟ زینی تیز لہجے میں بولتی الٹے قدم اٹھانے لگی، ساتھ ہی چادر تلے کنو کھانے میں مصروف تھی۔ یہ چوری تھی۔ 3 دن تو میں خاموش رہا، کچھ نہیں کہا، مگر اب یہ بہت ہو گیا ہے۔ دیکھو میری بات سنو، اگر یہ درخت سڑک کنارے لگا ہوتا اور اس پر کوئی پہرا نہ ہوتا تو کنو توڑنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، مگر اب چونکہ یہ باغ میں لگے ہیں اور ان پر پہرا دینے کو چوکی دار بھی ہیں تو یہ چوری تھی۔ وہ متوازن لہجے میں بولا۔ 3 دن سڑک کنارے لگے درخت سے کنو توڑے تھے مگر آج وہ باغ کی طرف چلی آئی تھی، مجبوراً اسے بھی ان کا ساتھ دینا پڑا۔ پر یہ مزے کے ہیں، زینی بے بسی سے بولی۔ جھلی، حرام کب مزے کا نہیں ہوتا۔ اس کی گہری بات پر وہ سناٹوں کی زد میں آ گئی، ہاتھ میں تھامے کنو کی کاش یوں ہی رہ گئی۔ سمی نے بھی حسرت سے کنو کو دیکھا۔ مگر یہ تو امیر لوگوں کا باغ ہے، اگر ہم یہاں سے کنو توڑ بھی لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ایک خیال جب ذہن میں لپکا تو وہ تیزی سے بولی۔ مرتضیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ بے شک یہ باغ امیر لوگوں کا ہے مگر یہاں کام کرتا مالی غریب آدمی ہے، اسے ان کا حساب دینا ہوگا اور تم لوگوں کو روزے قیامت۔ زینی نے بغیر کچھ کہے خاموشی سے کنو اس گڈھی میں ڈال دیا۔ یہ واپس کرنے ہوں گے۔ زینی نے گڈھی مرتضیٰ کی جانب بڑھاتے سوالیہ انداز اپنایا۔ مرتضیٰ جی جان سے مسکرایا۔ زینی کی یہی بات سب سے منفرد تھی کہ وہ سمجھانے پر سمجھ جاتی تھی اور دوبارہ اس کام کے لیے ضد نہیں کرتی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، ہاں اسے مجھے دو، میں واپس کر آتا ہوں، جب تک یہیں کھڑی رہو، ہلنا مت۔ انہیں تنبیہ کرتا وہ دوبارہ باغ کی جانب بڑھ گیا۔ اسے گئے ابھی 3 منٹ ہی گزرے تھے جب سڑک پر دور سے دھول اڑاتی جیپ نظر آنے لگی۔ سمی کی زبان تالو سے چمٹ چکی تھی، اس میں بولنے کی سکت بھی باقی نہ بچی تھی۔ بمشکل اس نے ٹھوکا دیے ارد گرد دیکھتی زینی کو ہلایا۔ زینی نے اس کی سفید پڑتی شکل دیکھی، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی حالت سمی سے بھی زیادہ بری ہونے لگی۔ یہ جیپ صرف ایک شخص کی ہو سکتی تھی۔
اور جس کی یہ جیب تھی اس کے بارے میں سمی سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس آنکھیں موندے اپنے انجام کا سوچنے لگی جب زند سے جیب ان کے پاس سے گزر گئی۔ چادر کو تھامے سفید پڑتے اس کے ہاتھ اور چہرے کا سارا خون نچڑ چکا تھا۔ زینی نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور ہلکا سا رخ موڑے اس راستے کی جانب دیکھا جہاں جیپ دھواں چھوڑتی جا رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو اسے مرتضیٰ واپس آتا نظر آیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جیپ ان کے پاس نہیں رکی تھی۔ مرتضیٰ کے چہرے کے نقوش میں بھی سختی آ چکی تھی۔ زینی اور سمی جنہیں مرتضیٰ کے قریب آتے ہی سانس آنے لگا تھا، پھر سے جیپ کو واپس مڑتا دیکھ کر وہ سانس وہیں اٹکا رہ گیا۔ مرتضیٰ بھی چونک کر رکا اور رخ موڑے دیکھا جہاں سفیر جیپ انہی کی جانب لیے آ رہا تھا۔ ان کے پاس لا کر خاصا دھواں چھوڑنے کے بعد بریک لگائی گئی۔ پھر دروازہ کھلا اور مسکراتا ہوا سفیر باہر نکلا۔ کھیڑی میں مکید پاؤں زمین پر چھاپ چھوڑتے جا رہے تھے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیے مرتضیٰ کا لحاظ کیے بغیر زینی کی جانب دیکھ رہا تھا، جو ڈرنے کے باوجود بھی اس پر یہ ڈر واضح نہیں ہونے دے رہی تھی۔ سرکار آپ؟ مرتضیٰ کی اچانک آواز پر وہ چونکا اور مرتضیٰ کی جانب ابرو اٹھائے دیکھا۔ ہاں میں یہاں سے گزر رہا تھا، تبھی نظر تم پر پڑی تو سوچا یہیں رک کر بات کرتا جاؤں۔ نظریں زینی پر تھیں جبکہ مخاطب وہ مرتضیٰ سے تھا۔ مرتضیٰ نے مٹھیاں بھینچے ضبط کیا۔ سرکار میں ادھر کھڑا ہوں۔ اس کے لطیف سے طنز پر سفیر کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اس کی مکروہ ہنسی جس پر زینی کا دل دھڑکا۔ یہ ہنسی جب اسے رات کا یاد آتی تو خوف سے وہ پہروں سو نہ پاتی، جبکہ وہ مونچھوں کو تاؤ دیے مرتضیٰ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے نظر آ رہا ہے، میں تو بس ویسے ہی ادھر دیکھ رہا تھا، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ مرتضیٰ نے دانت کچکچائے۔ تم دونوں جاؤ، سرکار کو مجھ سے کوئی بہت ضروری کام آن پڑا ہے، اسی لیے مجھ غریب کو اتنی عزت بخش دی کہ گاڑی ہی موڑ ڈالی۔ سفیر ہنستے ہوئے سر جھکا گیا، پھر نظریں اٹھا کر زینی کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سرد پن سے زینی کو اپنی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ کچھ عجیب، کچھ غیر ارادی اور کچھ انجانہ تاثر جو مقابل کو کپکپانے پر مجبور کر دے۔ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے سمی کا ہاتھ تھامے سڑک پر چلنے لگی۔ لمحے بعد ہی وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ سفیر نے گردن موڑی اور مرتضیٰ کی جانب دیکھ ہلکے سے مسکرایا۔ واللہ قیامت۔ رکا، پھر آنکھ دبائی۔ کا سما ہے۔ فکرہ مکمل کیے بے نیازی سے جیپ کی جانب بڑھ گیا۔ ضبط کی آخری منازل طے کرتا مرتضیٰ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ جانتا تھا کہ سفیر کو اس سے کوئی خاص کام نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اس کی راہ میں کیوں آیا تھا؟ محض اسے اور زینی کو ذلیل کرنے۔ اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اس انسان کا قتل کر دیتا۔ زنان خانے میں خاموشی تھی۔ بی جان دوپہر گئے اپنے کمرے میں آرام فرما ہوتی تھیں، جبکہ سلا خانم اور صبور خانم اس وقت یا تو رسوئی میں ہوتی یا باغ میں ہوتی۔ زیادہ تر وہ دونوں لاؤنج میں پائی جاتی تھیں۔ حویلی کے کاموں سے فراغت کے بعد یا تو وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر لیتی تھیں یا سلائی کڑھائی کر لیتی۔ سلا خانم کو یہ سلائی کڑھائی کا فن آغاز سے آتا تھا، جبکہ صبور خانم نے شادی کے بعد سیکھا تھا۔ دونوں میں جٹھانی دیورانی والا کوئی مقابلہ نہ ہوتا۔ نہ شروع سے بی جان نے ان کے چونچلے اٹھائے تھے، سو خود ہی ہر کام کرنے کی عادت تھی۔ بی جان تو بیٹیوں کی شادی کرتے ہی ہر فرض سے سب قدوش ہو گئی تھی۔ صبور کو حویلی کے راشن کھانے کی چابیاں تھما دیں اور سلا کو باقی کے کام سونپ دیے تو جیسے ہر فرض سے آزاد ہو گئیں۔ اب ان کا زیادہ وقت آرام کرتے، پوتوں سے بات کرتے اور ٹہلتے گزرتا۔ کشف باغ کے داخلی دروازے کے قریب کرسی ڈالے بیٹھی تھی، نظریں کسی غیر مرئے نقطے پر مسلسل جمائے وہ مرتضیٰ کی بے رخی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو ہر بار اس کا دل نئے انداز سے توڑ دیتا تھا۔ مرتضیٰ سے اسے محبت جب ہوئی تو کتنے ہی عرصے وہ خود کو جھٹلاتی رہی تھی۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ خانزادی تھی اور وہ ان کے ہاں کام کرنے والا ایک معمولی سا نوکر۔ دن بیتتے گئے اور مرتضیٰ سے محبت ایک اٹل حقیقت بنتی رہی، جسے وہ اب جھٹلا بھی نہ پاتی تھی۔ وہ پہروں اس کے خیالات میں کھوئی رہتی، خود سے سوالات کیے ان جوابات کی تلاش میں پوری رات جاگ کر گزار دیتی، مگر کوئی سرا ہاتھ آنتے ہی نہ پاتا۔ وہ جتنا دل کو سنبھالتی وہ اتنا بے قابو ہو جاتا تھا۔ اسے اب لگتا تھا کہ محبت ایسا جذبہ ہے جس میں دل پر بس چلتا ہی نہیں ہے، الٹا اس کم وقت کو تھامو تو اچھل کر محبوب کے قدموں میں جا گرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا بس اب یہی ہے،
یہ محبوب اجازت دے گا تو دھڑکوں گا، نہ دے گا تو مر جاؤں گا، پر دھڑکنا چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کے قدموں میں بچھ جانے کو تیار تھی۔ حالت یہ تھی کہ محبت کی بھیک مانگنے کو بھی تیار تھی۔ آغاز پر خانزادی ہونے کا جو گھمنڈ تھا وہ کہیں دور ماضی میں ہی رہ گیا تھا۔ اب تو وہ اسے مرشد سمجھے خود کو اس کی مرید نہیں سمجھتی تھی۔ اس کا سر درد اس کی سوچ سے باہر تھا۔ جب وہ قدم قدم اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی تو کیوں وہ نظریں چرا رہا تھا؟ وہ مختلف سوچوں میں گم خود کو تکلیف سے دو چار کیے ہوئے تھی۔ میٹھا درد اگرچہ کہنے کو ہی میٹھا تھا مگر در حقیقت اس کی حقیقت اور تلخی سے وہی آشنا تھی۔ اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تو چونکی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ خجستہ تھی، اس کی ہمراز اور مرتضیٰ کی ہر خبر اس تک پہنچانے والی۔ بی بی سرکار، خود کو سوچوں میں مت گھیرے رکھا کریں، اس سب میں بس تکلیف ہی تکلیف ہے جو آپ کے رگ و پے میں سرایت کرے گی۔ مرتضیٰ صاحب کی محبت آپ کے لیے عذاب نہ بن جائے بی بی جی۔ مجھے تو اس دن کا خوف رلاتا ہے جس دن یہ بات آگا جان یا حویلی کے کسی فرد کے کان میں پڑی۔ آپ تو بے جا محبت کی اس جنگ میں ماری جائیں گی۔ اور ساتھ ہی وہ خجستہ مزید بولتی جب اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کشف نے اسے روکا۔ نہیں، ایسا مت کہیں، ہمیں انجام کی فکر سے بے پرواہ ہو کر محبت کرنے دیں۔ ہمیں مرتضیٰ کی محبت میں دیوانگی کی حد کو چھو لینے دیں۔ ابھی تو آغاز ہے، ابھی سے ہمیں مت روکیں، ابھی تو اجازت دے دیں۔ ہمیں یقین ہے خجستہ کہ ایک روز انہیں ہماری محبت کا یقین آ جائے گا، اور پھر اس کا ثبوت دینے کو چاہے ہمیں جان سے ہی جانا پڑے، ہم جائیں گے۔ وہ اٹل انداز میں بول رہی تھی اور خجستہ سن سی اس کی دیوانگی کی حدوں کو چھوتی محبت کی سچائی کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک خانزادی کی نوکر سے محبت کیا انجام لانے والی تھی، اس بات سے وہ انجان تھی۔ تقدیر ہولے سے مسکرائی تھی۔ زندگی تجھ سے تجھ تک ہے، تو میری یادوں میری باتوں میں ہے۔ تو چلا گیا، وقت بدل گیا تو کیا ہوا، دل آج بھی وہی ہے، وقت بدلا تو کیا ہوا۔ کشادہ کمرے کے دائیں اور بائیں دونوں دیواروں کے ساتھ لکڑی کے شیلف پڑے تھے جن میں ڈھیروں ڈھیر فائلوں کے پلندے تھے۔ شیلف سے جھانکتے ان فائلوں میں کئی داستانیں چھپی ہوئی تھیں، کچھ کیفر کردار تک پہنچ گئی تھیں اور کچھ یوں ہی ادھوری رہ گئی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نظر آتی دیوار کے سامنے رکھی کرسی پر اس وقت ایس پی بہرام خان بیٹھا تھا۔ سر جھکائے وہ قلم تھامے کسی فائل کے مطالعے میں مشغول تھا۔ ساتھ ہی دو فائل کھلی پڑی تھی۔ دفعتاً ایک نقطے پر وہ چونکا، پھر اس پر نشان لگانے ہی والا تھا جب فون بجنے لگا۔ فائل کو یوں ہی کھلا چھوڑے اس نے فون اٹھایا۔ اسکرین پر نظر آتا نام پڑھ کر وہ چونکا تھا، پھر اسکرین پر انگلی پھیرے کال اٹھائی اور فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، آج اس وقت فون؟ تم تو اس وقت ڈیرے ہوتے ہو۔ اس کے لہجے میں حیرت بول رہی تھی، تبھی ایک ہی سانس میں بولتا گیا، وعلیکم السلام سرکار، ایک ضروری بات بتانی تھی، تبھی اس وقت فون کرنا پڑا۔ مقابل محتاط انداز میں بول رہا تھا، اس کا لہجہ کسی کو چونکا دینے کو کافی تھا۔ تبھی بہرام سیدھا ہو کر بیٹھا۔ دل نے شدت سے دعا کی کہ سفیر کے حق میں مزید کچھ برا اسے سننے کو نہ ملے۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا بہرام نے سوال داغ دیا، سرکار مجھے سفیر سرکار نے حویلی بھیج دیا ہے، میں یہی ہوں۔ پاس کوئی ہے تو نہیں؟ بہرام نے خود کو نارمل کرتے پوچھا۔ نہیں سرکار۔ ہاں تو اب بولو کیا بات ہے؟ بہرام نے قلم اٹھایا، فون کندھے اور کان کے درمیان باہم پھنسائے وہ قلم کا ڈھکن لگا رہا تھا، مقابل تمہید باندھ رہا تھا۔ بہرام نے قلم دان میں رکھا اور ٹیک لگائی۔ سرکار بات ایسے ہے کہ سفیر سرکار کی کوئی دوست آتی ہیں شہر سے، اور وہ دونوں اس وقت ڈیرے پر ہیں۔ اسے لگا کسی نے اس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر انڈیل دیا ہے۔ سفیر شراب نوشی کے ساتھ زنا میں بھی ملوث تھا۔ اس بات نے حقیقی معنوں میں بہرام کا دل دکھایا تھا۔ اسے عطا اللہ خان کے بے جا لاڈ نے حد سے زیادہ برباد کر دیا تھا۔ اس کا بھائی کس راستے پر آ نکلا تھا؟ مقابل اب تک بول رہا تھا، سرکار میں تصویر بھیجتا ہوں، حالانکہ بہت رسکی کام تھا مگر۔ بہرام اس کی بات کاٹے درست لہجے میں بول اٹھا، رقم مل جائے گی تمہیں۔ پھر بغیر کچھ کہے فون ٹیبل پر دے مارا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ یا اللہ، اس کا سر جھکتا جا رہا تھا۔ فون پر نوٹیفیکیشن ٹون بج رہی تھی۔ گول گول چلتے پنکھے کے ساتھ اس کا سر بھی چکرا رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کی تصویر اس خبری نے
اسے بھیجی تھی اس کی ڈیٹیل نکلوانے فوراً سے کانسٹیبل شفیق کو روانہ کر دیا گیا تھا۔ امید تھی کہ شام تک اس کی تمام تر رپورٹ مل جائے گی۔ اس دوپہر اس نے شدت سے شام کے نہ آنے کی دعا کی تھی، مگر شام عام دنوں کی نسبت جلد چھانے لگی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک اس کا دل دہلا رہی تھی۔ دستک ہوئی تو اس نے ہاتھوں میں دیا سر جھٹکے سے اٹھایا۔ یس، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ہزاروں فکر اور اندیشے پنہاں تھے۔ شفیق مسکراتے ہوئے اندر آیا، ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا، پھر ایک فائل میز پر رکھی اور اس کی جانب سرکا دی۔ مسکراتے لہجے میں وہ بولنے لگا، سرکار، اس لڑکی کی خبر نکلوانا تو کوئی مشکل کام تھا ہی نہیں۔ یہ کام تو میں نے محض 2 گھنٹوں میں کر لیا۔ یہ لڑکی تو جی طوائف تھی۔ بہرام نے سر اٹھا کر سن کیفیت میں اسے دیکھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک جاری تھی اور وہ شفیق کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے شفیق دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ وہ شفیق کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ شفیق کھنکھارا، سر؟ انداز سوالیہ تھا۔ بہرام کسی گہرے خواب سے جاگا۔ در حقیقت وہ ابھی تو اس خواب سے جاگا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، پھر شفیق کی جانب دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ بہرام کے سوال پر شفیق نے حیرت سے اسے دیکھا، ایک دفعہ پھر بولنے کو لب کھولے۔ سر جی، وہ لڑکی ایک طوائف ہے، اس نے دوبارہ سے دہرایا۔ بہرام کو یوں لگا گویا تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا ہو۔ اس نے ہاتھ جھلا کر شفیق کو جانے کا اشارہ کیا۔ شفیق ایک دفعہ پھر ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کرتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کی دیر تھی، بہرام نے سینہ مسلا۔ سر، وہ لڑکی طوائف 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 لفظ کی باز گشت جاری تھی۔ اس کے سینے میں جلن ہونے لگی۔ ایک جانب پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر وہ ایک ہی سانس میں خالی کر گیا، پھر بھی سکون حاصل نہ ہوا۔ اس نے جلدی سے شرٹ کے اوپری بٹن کھول دیے، پھر سینہ مسلتے فائل اپنی جانب سرکائی۔ فائل کو ہاتھ لگاتے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بچھو اسے ڈنگ مار رہا ہو۔ جتنی دیر تک وہ فائل کا مطالعہ کرتا رہا، اتنی دیر تک اس کا ماتھا پسینے سے شرابور ہوتا رہا۔ اتنا پریشان وہ آج تک نہیں ہوا تھا جتنا پریشان آج ہو چکا تھا۔ ڈیوٹی ختم ہونے سے پہلے ہی اپنا سامان اور وہ فائل اٹھائے وہ اپنے کیبن سے نکلا، بغیر کسی سے نظر میں لائے خاموشی سے تھانے سے باہر نکل گیا۔ عادت سے مجبور اس کے اعزاز میں کھڑے تمام پولیس والے حیران رہ گئے۔ آج وہ انہیں کوئی ہدایت نہیں دے کر کیا تھا۔ آج اس نے کسی پر اپنا قہر بھی نہ برسایا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ گناہ اس کا بھائی کر رہا تھا اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سزا وہ پا رہا ہے۔ آج پھر خجستہ یہ پیغام لائی تھی کہ اسے کشف کو اس کی دوست کے ہاں لے کر جانا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ضبط کیے خاموش ہو گیا۔ اب بھلا وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ گاڑی نکالے وہ روش پر لے آیا۔ حویلی کے داخلے دروازے سے باہر نکلی تو خجستہ بھی اس کے ہمراہ تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتی کشف کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ اس کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ لرزتی پلکیں جھکا گئی۔ محبوب کی نظروں کی تاب لانا بھی کتنا کٹھن کام ہے۔ روش پر قدم رکھا تو مرتضیٰ اپنی نظریں ہٹا گیا۔ اب کی بار کشف نے اس کی جانب نظریں اٹھائی تھیں۔ کالے کرتا شلوار میں سنجیدہ صورت لیے اطمینان سے کھڑا وہ شخص اس کی دل کی سلطنت کا اکلوتا وارث تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ دونوں کالے لباس میں تھے۔ خجستہ نے دور سے ہی انہیں ساتھ کھڑا دیکھے ان کی بلائیں لے ڈالیں۔ گاڑی میں سوار ہونے سے قبل اس نے نیلے نین اٹھائے تھے جو سنجیدگی سے تکتی گہری آنکھوں میں ڈوبتے گئے۔ گہری آنکھیں چند ثانیے اسے سنجیدگی سے تکتی رہیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ پکڑنا چاہا تو بے خودی کے عالم میں اپنا مومی ہاتھ اس کے دروازہ تھامے ہاتھ پر دھر بیٹھے۔ لمحے کا کھیل تھا۔ مرتضیٰ نے سرت سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ کشف نے دل کی دھڑکن پر قابو پایا اور اب کی بار خاموشی سے بغیر کچھ کہے اس کے دروازہ کھولنے پر گاڑی میں سوار ہو گئی۔ مرتضیٰ خود کو سنبھال چکا تھا۔ اس مومی ہاتھ کی نزاکت کا اثر زائل کر دیا گیا تھا۔ خجستہ کے بیٹھتے ہی اپنی سیٹ سنبھالی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی روش سے گزرتی حویلی سے باہر نکلتی گئی۔ مرتضیٰ کے اندر بے چینی نے سر اٹھایا۔ اس نے سر جھٹکا مگر یہ اثر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اب تک شیشے سے جھانکتی ان آنکھوں کو نہ دیکھا تھا مگر اندر کی بے چینی دبانے کو ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ کشف چونکی۔ گاڑی بہت تیز رفتار سے چل رہی تھی۔ کشف کو ہمیشہ تیز رفتاری سے گھٹن ہونے لگتی تھی۔ اس نے کچھ لمحے تک تو خود پر قابو پانے کی کوشش کی مگر
جب اختیار سے باہر ہو گیا تو یکدم ہی چلانے لگی۔ اس کے چلانے پر مرتضیٰ ہوش میں آیا اور گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ بریک لگایا اور شیشے سے جھانکا تو نیلے نین پانی سے لبریز تھے۔ وہ باقاعدہ ہانپ رہی تھی۔ مرتضیٰ کو شرمندگی ہوئی۔ اپنی بے چینی کم کرنے کو اس نے خانزادی صاحبہ کی بے چینی بڑھا دی تھی۔ اس نے مڑ کر سوالیہ انداز میں خجستہ کو دیکھا جو کشف کا بازو سہلا رہی تھی۔ بی بی جی تیز رفتار پر گھبرا جاتی ہیں۔ کافی دیر سے ضبط کر رہی تھی مگر جب برداشت نہ ہو پایا تو چلانے لگی۔ مرتضیٰ نے واپس چہرہ موڑا۔ اب کی بار شیشے سے جھانکا تو نیلے نین خفگی اور شکایت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ معذرت خانزادی صاحبہ، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا اور کشف اسے شرمندہ ہی تو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے پہلے بھی خود پر اسی لیے قابو پانا چاہا تھا کہ اسے شرمندگی سے بچا لے، مگر وہ اپنے خوف کا کیا کرتی، اسی لیے چلا اٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ اسے جھوٹی تسلی دیتے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ کسی حد تک وہ مطمئن بھی ہو گیا مگر کانپتا مدھر لہجہ ساری داستان سنا رہا تھا۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں اسٹور سے پانی کی بوتل لاتا ہوں۔ اس نے کونے میں بنے اسٹور کی جانب اشارہ کیا۔ وہ نکلنے ہی والا تھا جب خجستہ کشف کی جانب دیکھتی بول اٹھی، مرتضیٰ صاحب آپ بیٹھیں، میں لے کر آتی ہوں۔ بی بی کے لیے کچھ کھانے کو بھی لے آؤں گی۔ خجستہ تیزی سے بولی تو ہینڈل پر ہاتھ رکھے بیٹھا مرتضیٰ چونک کر مڑا۔ آپ مجھے بتا دیں میں، وہ بولنے لگا جب خجستہ نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ میری دوست بھی کھڑی ہے وہاں، اسی بہانے اس سے بات چیت ہو جائے گی۔ مرتضیٰ نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی، پھر سر اندر دیے مرتضیٰ کو باور کرانا نہ بھولی، بی بی جی کو اکیلا مت چھوڑیے گا، وہ ابھی سہمی ہوئی ہیں۔ مرتضیٰ نے سر ہلایا تو وہ دروازہ بند کرتی اسٹور کی جانب چل دی۔ گاڑی میں چھائی خاموشی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کشف ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے بیٹھی تھی۔ سانس بھی روک رکھا تھا جبکہ نظریں جھکا رکھی تھی۔ چند ثانیے خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو مرتضیٰ کی آواز نے توڑا۔ مجھے سچ میں اندازہ نہیں تھا ورنہ میں کبھی بھی گاڑی اس رفتار سے نہ چلاتا خانزادی ماں۔ اس سے پہلے کہ وہ معذرت کا لفظ بولتا کشف بول اٹھی، بار بار معذرت کر کے ہمیں مزید شرمندہ مت کیجیے۔ ہم آپ کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتے۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز ہلکی ہوتی گئی۔ مرتضیٰ نے سر اٹھایا تو گہری آنکھیں ان نیلے نین کٹوروں سے جا ملی۔ اسی لمحے سے وہ خوف کھاتا تھا۔ مرتضیٰ، آپ ہمیں کب عزیز ہوئے ہم نہیں جانتے، مگر آپ ہماری دھڑکن بنتے گئے اور آپ کے بغیر جینا ہمارے لیے محال بنتا گیا۔ آخر وہ سر جھکائے ہر بات کا اعتراف کرتی گئی۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ کا استعمال وہ نہیں کر سکتی تھی۔ چہرے پر حد سے بڑھ کر گلابیاں اترنے لگی۔ گل و گلنار چہرہ لیے وہ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہی تھی۔ مرتضیٰ کی دھڑکن تھم چکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اور کیوں؟ وہ حقیقت سے آگاہ تھا، اور اگر کشف حقیقت سے آگاہ نہ تھی تو اس میں بھی شاید اسی کا قصور تھا۔ اسے بہت پہلے ہی صحیح مگر کشف کو یہاں سے کھینچ لانا چاہیے تھا۔ وہ کس راہ کی مسافر بن گئی تھی؟ وہ سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ اسی لمحے کا خوف اسے ڈستا تھا۔ کتنے لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے جب گہری خاموشی سے گھبرا کر کشف نے شیشے میں دیکھا، مگر وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مرتضیٰ، ہم آپ سے، اس سے قبل وہ مزید کچھ بول پاتی مرتضیٰ چلا اٹھا۔ لہجہ کاٹ دار اور درشت تھا۔ بہتر یہی تھا اسے حقیقت کا آئینہ دکھا دیا جاتا۔ بکواس بند کریں اپنی، میں نے کہا ایک لفظ اور نہیں۔ اسے بولنے کو پڑ تولتا دیکھ کر وہ پھر سے چلایا۔ مرتضیٰ، ہم اپنے ریزہ ریزہ ہوتے دل کو سنبھالے اس نے پھر سے ہمت یکجا کی۔ آپ میری بہن ہیں، سنا آپ نے خانزادی صاحبہ، میں زمان خان کی ناجائز اولاد ہوں۔ یہ رشتہ کبھی نہیں جڑ سکتا۔ نہ میں آپ کے لیے ہوں نہ آپ میرے لیے ہیں۔ آئندہ میں ایسی کوئی خرافات نہ سنوں۔ جتنی جلدی ہو سکے اس سب کو بھولنے کی کوشش کریں۔ حویلی میں کسی کو بھنک نہ پڑے کہ میں کون ہوں، ورنہ آپ کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ بولتا جا رہا تھا، پھر مڑ کر اسے دیکھا جو سن سی بیٹھی تھی، ہاتھ لگانے پر ڈھہ جانے کو تیار۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں۔ وہ کسی خدشے کے زیر اثر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے شبہ ہوا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے گاڑی سے نکل گیا۔ بونٹ سے ٹیک لگائے وہ گہرا سانس کھینچنے لگا۔ آج اس نے مدت بعد اس راز کا ذکر کر دیا تھا جس کے ذکر سے ہمیشہ اسے تکلیف ہی پہنچتی تھی۔
حویلی کا لڑکا ہونے کے باوجود بھی ملازموں سے زندگی بسر کرنا کہاں کا انصاف تھا۔ وہ جب بھی سوالات کا جوابات ڈھونڈنے نکلتا تو ماضی کے بھول بھلیوں میں ایسا الجھتا کہ فرار کی راہ نہ ڈھونڈ پاتا۔ نہ جانے خجستہ کہاں رہ گئی تھی۔ سڑک خالی تھی اور کونے میں بنے جنرل سٹور کے باہر وہ کہیں نہ تھی۔ 10 منٹ تک وہ یوں ہی کھڑا جوتے کی نوک سے زمین کھرچتا غصہ ضبط کرتا رہا۔ دفعتاً گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر چند لمحے بعد ہی اس کے سامنے کشف آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں رونے کے سبب متورم ہو چکی تھی۔ مرتضیٰ نے نظریں چرائیں۔ کشف میں نہ جانے کہاں سے ہمت آئی۔ اس نے مرتضیٰ کا کالر دبوچا۔ مرتضیٰ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، مگر وہ اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، رونے کے سبب بھاری ہوئی آواز۔ مرتضیٰ، ہمیں بتائیں، کیا یہی وجہ ہے ہمیں ٹکرانے کی؟ خانزادی، مرتضیٰ نے اپنا کالر چھڑوانا چاہا جب اس نے مزید سختی سے کالر دبوچ لیا۔ ہماری بات کا جواب دیں۔ سوالیہ انداز اور سخت لہجے میں وہ اس سے جواب کی طلبگار تھی۔ یہی اٹل حقیقت ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مرتضیٰ سپاٹ انداز میں بولا۔ وہ جیسے مسکرائی تھی، پھر خاموشی سے اس کا کالر چھوڑے گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ میں زمان خان کی ناجائز اولاد ہوں۔ اس کے لہجے کی باز گشت جاری تھی۔ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ وہ اس سے حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی؟ یہ کیسا راز تھا؟ دور سے اب خجستہ چلی آ رہی تھی۔ گھنٹہ بیت چکا تھا اور اب انہیں ہر صورت حویلی لوٹنا تھا۔ واپسی کے راستے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش حیران بیٹھے تھے، وہ مرتضیٰ کی حقیقت پر اور مرتضیٰ اس کی اندیکھی مسکراہٹ پر۔ ادھورے سوال ان کے درمیان آ ٹھہرے تھے جن کے جوابات ڈھونڈنے کو وقت درکار تھا۔ کتنا؟ شاید قسمت جانے۔ اس نے اپنی ماں سے بڑھ کر صابر کسی کو نہیں پایا تھا۔ اس کی ماں اتنی صابر تھی کہ اس کی مثال اسے کہیں نہ ملی۔ اس نے اپنی دادی کو دیکھا تھا، پھر پھوپھی کو، مگر ماں سے بڑھ کر کسی کو صابر نہ پایا۔ اکثر دادی اس کی ماں کو برا بھلا کہتی، کبھی کبھار انہیں مار بھی دیتی، مگر وہ پھر بھی ان کی خدمات کرنے سے باز نہ آتی۔ وہ اکثر دادی کے رویے پر کڑھتا تو ماں سے پوچھ لیتا، آپ کیوں ان کی مار کھا کر بھی ان کے کام کرتی ہیں؟ صبا زخمی سا مسکراتی، ان کی اچھائی ہے بیٹا جو مجھے قبول کر لیا، ورنہ میں تو زمانے کی ٹھوکروں پر رہتی۔ ان کی کھا لیتی ہوں تو احساس ہوتا ہے نہ جانے زمانے کی ٹھوکریں کتنی تکلیف دیتی۔ اسی لیے بیٹا ان کی ٹھوکر میں محبت ہے اور میں ان کی اس محبت کے جواب میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس کی ماں کتنی صابر تھیں، وہ کیوں ایسا کہتی تھی، کیوں زمانے کی ٹھوکروں سے پناہ مانگتی تھی؟ اس کا جواب اسے جلد مل گیا تھا۔ جب وہ 16 برس کا ہوا تب ان کے گھر ننھی پری کی آمد ہوئی۔ اس سے پہلے بھی صبا کے 3 بچے پیدا ہو کر مر چکے تھے۔ ڈاکٹر تو جواب دے چکے تھے کہ اب وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، مگر اللہ نے کرم کیا اور ان کے گھر زینی پری بن کر اتری۔ مرتضیٰ اسے بازوؤں میں بھرنا چاہتا تھا، اسے اٹھانا چاہتا تھا، مگر اس کی بڑی پھوپھی صفیہ جن کی طلاق ہو گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کبھی شادی ہی نہ کی تھی، درشتی سے بول اٹھی، دفع ہو جاؤ، تمہیں اسے اٹھانے کا حق نہیں ہے، تم تو گندا خون ہو، اسے بھی پلید کر دو گے۔ گندا خون؟ یہ وہ واحد لفظ تھا جو وہ بچپن سے سنتا آ رہا تھا، مگر اب جانے کیوں ضبط نہ ہوا تو اندر کمرے میں بستر پر لیٹی ماں کے پاس چلا آیا۔ امی، میں گندا خون ہوں؟ انداز سوالیہ تھا۔ آنکھوں پر ہاتھ دھرے لیٹی صبا نے بازو ہٹا کر اسے دیکھا، پھر اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں میں حیرت تھی، اسے لگا جیسے ان آنکھوں میں کرچیاں چبھی تھی۔ تبھی آنسو رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ کس نے کہا ایسا؟ وہ ہلکی آواز میں اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولی۔ سب کہتے ہیں، وہ ہاتھوں سے کچی زمین کھرچتے ہوئے بولا۔ صبا نے دوبارہ سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور چہرہ اونچا کیا۔ بابا بھی کہتے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ باقی سب تو کہتے ہیں، پھوپھی کہہ رہی تھی میں حویلی والوں کا بیٹا ہوں، امی میں تو آپ کا بیٹا ہوں۔ اس نے صبا کی جانب دیکھتے ہوئے یقین چاہا۔ صبا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، تم میرے ہی بیٹے ہو، دوسروں کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ تم حویلی سے تعلق رکھتے بھی ہو تب بھی ہمیں حویلی والوں سے کوئی لین دین نہیں ہے، سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ اب تم ذکر کرو گے تو مجھے تکلیف ہوگی، تم ذکر نہ کرنا۔ میں، تمہارے ابا اور ننھی پری تم کو کافی ہیں۔ صبا نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیے اسے گلے سے لگایا۔ اس نے بھی جواباً ان کے گرد بازوؤں کا گھیرا بنا لیا۔ وہ ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اپنی جنت کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔
صبا کی آنکھوں سے چند بے نام سے آنسو نکلے جو اس کے بالوں میں جذب ہوتے گئے۔ 2 روز تک وہ بخار کے زیر اثر رہا مگر پھر بھی ڈیوٹی پر جاتا رہا۔ اسے گاؤں جانا تھا مگر اس کی درخواست اب کی بار منظور ہی نہ ہو پائی تھی کیونکہ اس نے تاحال ہی چھٹیاں لی تھی۔ وہ خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ یہ ایسا معاملہ تھا جو ملاقات سے ہی حل ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے فون پر رابطہ کرنا مناسب نہ تھا۔ وہ بے صبری سے اس مہینے کے گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ مہینہ ختم ہوتا تبھی وہ چھٹی لے سکتا تھا۔ اس سے قبل یہ سب ممکن نہ تھا۔ ان دنوں اسے وہ کانچ سی ہرنی جیسی آنکھیں بھی شدت سے یاد آئی تھیں۔ اسے اس لڑکی کی بھی فکر تھی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کے پیچھے بخش یا علی نہیں، سفیر ہی تھا۔ وہ تقدیر کے فیصلوں پر حیران تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی؟ ایسا کیسے ممکن تھا کہ نوکر بنا وہ شخص بھی حویلی کا ہی فرد تھا؟ کیسے؟ زمان خان کی ناجائز اولاد سے اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ حیرت کے سمندر میں غوطۂ زن تھی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کل تک محبت کا انجام کچھ تھا اور آج پل بھر میں تقدیر کیسا کھیل کھیل گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شروع دن سے اب تک مرتضیٰ نے اپنا نام صرف مرتضیٰ ہی بتایا تھا۔ وہ پورا نام بتا ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر وہ جہاں اب حویلی والوں کے تاثرات کو لیے پریشان تھی، وہیں اس بات پر خوش تھی کہ اس کی محبت محفوظ رہی اور اس پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ اسے جلد مرتضیٰ کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کرنا تھا تاکہ وہ بھی ہر قسم کی غلط فہمی سے نکل آئے۔ یہی ان دونوں کے لیے بہتر تھا۔ منڈیر پر صبح کی دودھیا روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ کبوتر بھی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ اٹاری میں ہانڈی چولہے پر چڑھا دی گئی تھی۔ لہسن کے تڑکے کی خوشبو پورے صحن میں پھیل رہی تھی۔ آج اتوار تھا مگر پھر بھی سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ پڑا تازہ چارہ سونو اور لالی دونوں ہی کھانے میں مصروف تھے۔ یہ چارہ ابھی کمر کاٹ کر لایا تھا۔ زینی اور سمی کا باہر جانا جب سے بند ہوا تھا، ان کا ہر کام کمر کی ذمہ داری بن گیا تھا۔ اب بھی وہ کافی سارا چارہ توڑ لایا تھا اور اب باقاعدہ طور پر کھڑا اسے مشین میں کاٹ رہا تھا۔ نظریں جھکائے وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ زینی کے ساتھ کمرے کی بیرونی دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ نظریں چوری چوری کمر کا دیدار کر رہی تھی۔ زینی کے ہاتھ میں پتا پکڑا ہوا تھا جسے وہ وقفے وقفے سے توڑ کر پھینک رہی تھی۔ نظریں بظاہر پتے پر تھیں مگر در حقیقت وہ سمی کے ایک ایک انداز پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ کچھ عرصے سے کمر کو دیکھ کر سمی کا بخلانا شرمانا محسوس کر رہی تھی مگر کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ ایک جانب اس کی دوست تھی تو دوسری جانب اسے چاہنے والا کمر۔ تو کمر کو چاہتی ہے؟ یکدم ہی وہ بولی تو سمی کو لگا اس کا دل رک گیا ہو۔ یہ سوال نہیں تھا، پورے یقین سے کی گئی بات تھی۔ کس نے کہا؟ اس نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے شرمندگی چھپانا چاہی۔ تیری آنکھوں نے۔ زینی کے جواب پر سمی ایک بار پھر نظریں چرا گئی۔ ایک جانب دوست تو دوسری جانب محبت۔ اس نے تیزی سے نفی میں سہیلا۔ ایسا کچھ نہیں، تجھے وہم ہو رہا ہے۔ زینی نے ہنکارا بھرا۔ سمی چند لمحے فرش گھڑتی رہی پھر یکدم اٹھی۔ تو کدھر؟ پتا ختم ہو چکا تھا۔ زمین پر دور دور تک چھوٹے چھوٹے کئی ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ گھر جا رہی ہوں۔ سمی کا پیٹ بھر گیا ہے، امی کہہ رہی تھی جلد لوٹ آنا۔ وہ زینی کو نظر انداز کرتی تیزی سے اٹھی، کہیں زینی اس کا بھید نہ پا جائے۔ وہ اپنی دوست کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی جبکہ زینی کی نظریں اب تک لکڑی کے ہلتے دروازے پر تھیں۔ سمی اسے لاکھ چھپا لے مگر وہ پھر بھی سمی کا بھید پا چکی تھی۔ صبح سے موسم خاصا خوشگوار تھا۔ آسمان پر پرندے آج ایسے محو پرواز تھے جیسے آسمان پر ان کا کوئی تہوار ہو۔ ہوا میں ایسا سرور تھا جیسے وہ رقص میں ہو۔ ٹھنڈی ہوا رگ و جان کو سکون بخش رہی تھی۔ حویلی کے مرد آج ڈیرے گئے ہوئے تھے۔ جانے سے قبل مرتضیٰ کو عطا اللہ خان ایک کیس کی فائل ڈھونڈنے کا کام سونپ گئے تھے۔ یہ زمینوں کا کیس تھا جس کی پیشی چند روز تک ہونی تھی۔ مرتضیٰ باہر کے کام نپٹا کر مردان خانے کی جانب بڑھا جہاں خاموشی کا ڈیرا تھا۔ اس کی منزل کونے میں بنا کمرہ تھا۔ وہ کف کونیوں تک موڑنے میں مصروف تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر باہر لٹکتی چابی سے دروازہ کھولا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی زنان خانے سے مردان خانے کی جانب کھلنے والا جالی کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ خجستہ کو
سب سنبھالنے کا حکم دیے خود وہ یہ رسکی قدم اٹھا چکی تھی، مگر اب ضروری تھا کہ مرتضیٰ کی بھی آنکھیں کھولی جاتی اور اسے بھی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا۔ وہ دبے پاؤں چلتی اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ پاس پہنچ کر اس نے جی کڑا کیا، پھر گہرا سانس کھینچتی اور ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ شیلف کھنگالتا مرتضیٰ آہٹ پر چونکا، پھر مڑا۔ یہ ضرب کربناک ہوتی ہے، صورت عذاب ہوتی ہے، کسی کو برباد کرتی ہے، کسی کو بیدار کرتی ہے، کسی کو دکھاتی ہے آئینہ اس کا، کسی کا ملا کر سب خاک کرتی ہے۔ یہ ضرب کربناک ہوتی ہے، صورت عذاب ہوتی ہے۔ گاؤں کا وہ اکلوتا ہسپتال جو گاؤں کے پرانے چودھری کی مہربانی سے تعمیر ہوا تھا، زیادہ بڑا نہ تھا، یہی کوئی 2 کنال۔ سرکاری ہسپتال کے وارڈ کھچا کھچ مریضوں سے بھرے ہوئے تھے، تل دھرنے کو بھی جگہ نہ تھی۔ لمبی راہداری کے کونے میں بنے نئے وارڈ کے باہر چکر لگاتا وہ عمر سے قبل ہی بوڑھا نظر آنے والا شخص پریشان لگتا تھا۔ سر سے صحافہ اتارے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا اور ارد گرد بار بار چکر لگانا اس کے اضطراب کی گواہی تھا۔ آنکھیں وارڈ کے دروازے پر تھیں اور ان میں کہیں نہ کہیں چمک تھی، اور کان شاید اچھی خبر ہی سننے کو بے چین تھے۔ انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئیں تو لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ یہ شہر سے آنے والی ڈاکٹر تھی جو ہفتے میں 1 روز یہاں کا چکر لگاتی تھی۔ گلشیر نے امید سے اس کے چہرے کو تکا، شاید اس بار خوشی کی خبر سننے کو مل ہی جائے۔ وہ چہرے پر لگا جراحی ماسک اتار رہی تھی۔ گلشیر نے غور کیا کہ اس بار بھی باہر آنے والے ڈاکٹر کے چہرے پر مایوسی ہی تھی۔ ہمیں معاف کر دیں گل صاحب، ہم آپ کی بچی کو بچا نہیں پائے اس بار بھی۔ آخری بات دھیمے لہجے میں کہی گئی تھی۔ گلشیر کا دل سکڑا، پھر یکدم ٹھنڈی پھوار برسی۔ اس نے آنکھوں کے کنارے پر موجود آنسو سختی سے پونچھ ڈالا۔ مالک، جو تیری رضا وہی اس ناچیز کی رضا۔ اس کا لہجہ متوازن نہ تھا، مگر پھر بھی وہ کوشش کر رہا تھا کہ مایوس نہ ہو۔ یہ 16 برس میں ملنے والی چوتھی خوشی تھی جو دروازے پر دستک دے کر پلٹ گئی تھی۔ شاید اسے گلشیر کی دہلیز پسند نہ تھی۔ اندر سے آنے والی نرس بھی مایوسی سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر اب تک گلشیر کی جانب دیکھ رہی تھی، پھر سنجیدگی سے بول پڑی، گل صاحب آپ میرے ساتھ تشریف لائیں۔ گلشیر ایک نظر وارڈ کے دروازے پر ڈالتا ڈاکٹر کے پیچھے چلا آیا۔ ارد گرد پردے لگائے کمرہ سا بنایا گیا تھا۔ ڈاکٹر اپنی کرسی پر بیٹھی، پھر اسے سامنے کی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ صحافہ گود میں رکھتا بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی سے سرکے۔ وہ گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کی خالی لکیریں دیکھ رہا تھا اور ڈاکٹر اس کا چہرہ۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس بھرا، پھر میز پر قدرے آگے ہو کر بیٹھی۔ گلشیر، آپ اپنی بیوی کی حالت جانتے ہیں؟ سنجیدہ لہجے میں کی بات پر اس نے سر اٹھایا۔ کیا ہے اس کی حالت؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر شہناز نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی، پھر سنجیدگی سے خود کو دیکھتے گلشیر کو دیکھا۔ مجھے ہسپتال کے عملے سے معلوم ہوا کہ آپ کے پہلے بھی 3 بچے یا تو پیدائش کے دوران یا پھر آپ کی بیوی کی کوکھ میں ہی مر گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ میں کچھ نہ کر سکی۔ ان بچوں کا بار بار مر جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی بیوی سخت صدمے میں رہتی ہیں، کوئی پریشانی انہیں ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میں نہیں جانتی کیا یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے۔ جانتے ہیں ابھی آپریشن سے قبل بھی میں اس کی آنکھوں میں امید دیکھ چکی ہوں۔ جب وہ ٹوٹے گی تو نہ صرف اسے تکلیف ہوگی بلکہ وہ ٹوٹ جائے گی، یقین کریں۔ ڈاکٹر کا لہجہ تنبیہ کرتا تھا۔ گلشیر کو بے چینی نے آ گھیرا۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں جی، بہت۔ اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا اور میں بے بس ہوں۔ اللہ کے فیصلے کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت ہمت یکجا کیے بول رہا تھا۔ اس کا اندازہ سامنے بیٹھے شہناز کو بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے سر جھکائی رہی، پھر ایک دم ہی سر اٹھایا۔ ایک حل ہے ہمارے پاس۔ گلشیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ گھنٹی بجائے نرس کی آمد کی منتظر تھی۔ چند لمحے بعد ہی کوئی نرس پردہ سرکاتی اندر آئی۔ شہناز ایک پل کو معذرت کرتی اٹھی اور نرس کو لیے باہر چلی گئی۔ گلشیر سر گھمائے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایسا کیا حل تھا؟ دماغ کئی نہج پر سوچ رہا تھا۔
10 منٹ بعد ہی شہناز واپس آ گئی. گلا کنکھارے اس نے اپنی جانب متوجہ گلشیر کو دیکھا. دیکھیں گلشیر، اللہ کسی کو دے کر آزماتے ہیں تو کسی سے لے کر اسے آزماتے ہیں. آزمائش تو اللہ کی جانب سے آتی ہے. جو جتنا آزمائش پر پورا اترتا ہے اسے اتنا نواز دیا جاتا ہے. ہمارے وارڈ میں ایک وقت پر 2 آپریشن ہوئے ہیں. 2 بچیاں ہوئی ہیں، ایک مر گئی اور دوسری زندہ ہے. مگر جانتے ہیں، ذرا آگے ہو کر بیٹھی، کچھ لوگ بہت ناشکرے ہوتے ہیں اور دوسری عورت کا خاوند بہت ناشکرا ہے، اور خود وہ عورت بھی. شاید وہ عورت رضامند ہو جاتی مگر اس کا شوہر نہیں تو وہ بھی نہیں. بھلا طلاق کی آرزو کسے ہوتی ہے؟ انہیں بیٹے کی تمنا تھی، مگر خیر بات یہ ہے کہ وہ دونوں خاوند بیوی اس بچی کو رکھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہسپتال سر پر اٹھا لیا ہے. وہ آدمی بیوی کے ٹھیک ہونے کا منتظر ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بچی یہیں چھوڑ جائیں گے. جسے اٹھا کر نہیں دیکھا اسے کیسے سنبھالیں گے؟ امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اگر آپ ان سے بات کر لیں. گلشیر نے گہرا سانس کھینچا. اسے افسوس ہوا تھا ان لوگوں پر جنہیں اللہ نوازتا ہے پر وہ قدر نہیں کرتے. کتنے ناشکرے ہوتے ہیں ایسے لوگ. کوئی گلشیر سے پوچھتا تو وہ کہہ دیتا کہ اولاد تو تحفہ ہے. ہم سے پوچھو جنہیں اب تک اس کا سکھ نصیب نہیں ہوا. کیا ہوا جو بیٹی تھی؟ نصیب تو رب لکھتا ہے نا. انسان تو بس کوشش کرتا ہے کہ اولاد کو بہترین سے نواز سکے. وہ لا تعداد سوچوں میں گم تھا. کیا سوچ رہے ہیں گل صاحب؟ آپ کو ان سے بات تو کر لینی چاہیے. آپ چاہتے ہیں ایک بے قصور بچی یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے؟ اگر نہیں تو اٹھیں، میں آپ کو لے جاتی ہوں ان کے پاس. گلشیر چند لمحے ہونٹ چباتا رہا، پھر صحافہ سنبھالے اٹھا. چلیں، مجھے لے جائیں ان کے پاس. میں بچی کے ساتھ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا. میں صبا کو بھی ہمت ہارتا نہیں دیکھ سکتا. چند لمحے بعد وہ ڈاکٹر شہناز کے پیچھے سر جھکائے جھکے کندھوں سمیت چلتا جا رہا تھا. دل دعا گو تھا کہ یہاں سے کوئی وسیلہ نکل آئے. وہ ایک وارڈ میں داخل ہوئے جہاں کئی بستر ایک قطار میں لگے ہوئے تھے. ان کی نظریں پورے وارڈ میں گھومنے لگیں. طرح طرح کے مریض وہاں تھے. سب خود میں مگن تھے. اسے اسی جوڑے کی تلاش تھی. بلاخر تلاش ختم ہوئی اور ڈاکٹر اسے لیے کورے میں پردہ لگا کر بنائے چھوٹے سے کمرے میں لے آئی. ڈاکٹر ابھی اطلاع دینے ہی والی تھی کہ اندر سے کسی مرد کی تیز آواز آئی. جنم جلی، تو لڑکا پیدا نہیں کر سکتی تھی؟ میں اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کس منہ سے گھر جاؤں گا؟ تجھے طلاق ہی دے دیتا ہوں تاکہ جان ہی چھوٹ جائے، تجھ سے بھی اور اس مصیبت سے بھی. پھر کسی عورت کی سہمی آواز آئی. کیسر، آپ کو رب سونے کا واسطہ یہ ظلم نہ کرے، میں مر جاؤں گی. اس بچی کو. باہر کھڑے گلشیر نے بچی لفظ پر اس عورت کا بھیگتا لہجہ محسوس کیا تھا. پھر اسی لہجے کو سخت ہوتا محسوس کیا. ہم یہی چھوڑ جاتے ہیں اسے ہماری بلا سے. وہ آخر میں رو پڑی. اس کے شوہر کو لگا وہ طلاق کے خوف سے رو رہی ہے، مگر گلشیر اور ڈاکٹر شہناز حقیقت سے واقف تھے کہ وہ کیوں رو رہی ہے. ڈاکٹر شہناز نے با آواز بلند اجازت مانگی. چند لمحے بعد اجازت مل گئی. وہ پردے سرکاتے اندر آ گئے. دروازے پر کھڑی وہ مسکرائی تھی. آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہے، مگر نقاب کے سبب وہ مسکراہٹ دیکھنے سے قاصر رہا. وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھیں منتظر. اس روز کے بعد اب ملاقات ہوئی تھی. کشف قدم قدم چلتی اس کے پاس آ رہی تھی. 4 قدموں کے فاصلے پر رک گئی. مرتضیٰ نے دیکھا. اس کی آنکھوں میں مرتضیٰ کے لیے کوئی کراہیت نہ تھی. وہ اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں جان کر بھی سامنے کھڑی تھی. اور کیوں؟ اب تو وہ حقیقت اس پر واضح کر چکا تھا. تو آخر کیوں؟ خانزادی، آپ یہاں؟ وہ خود کچھ نہ بولی تو تنگ آ کر مرتضیٰ ہی بول پڑا. لہجہ نہ سخت تھا نہ سپاٹ. ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی نہیں ہیں. ہم آپ کی بہن نہیں ہیں. اس دن آپ اٹل حقیقت سنا کر چلے گئے تھے. آج ہم سنانے آئے ہیں. وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا بول رہی ہے؟ کیسی حقیقت؟ عورت نے اپنا چہرہ ڈھک لیا تھا، جبکہ کیسر نامی وہ آدمی اشتعال سے اٹھ کھڑا ہوا. ڈاکٹرنی صاحبہ، آپ ہماری عورت کے سامنے کسی غیر کو کیوں لائیں؟ وہ تیز لہجے میں بول رہا تھا. کیسر صاحب، اطمینان رکھیں، انہیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے. کیسر چند لمحے اچنبھے سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر اسپات میں ہلائے اجازت دے دی، جبکہ گلشیر کی نظر تو ایک جانب کپڑے میں لپٹی اس بچی پر تھی. میرا نام گلشیر ہے. میری بھی آج بیٹی ہوئی تھی. تم کو مبارک ہو تمہاری بیٹی. وہ جملہ مکمل کرتا اس سے قبل کیسر بھڑک اٹھا. بکواس بند کر. مبارکباد بیٹے کی پیدائش پر دیتے اچھے لگتے ہیں. گلشیر نے
مصالحتی انداز میں ہاتھ اٹھائے اسے روکا۔ تم لوگ بچی نہیں رکھنا چاہتے؟ اس نے ڈاکٹر شہناز کے اشارے پر بات کا آغاز کیا۔ عورت کچھ بے چین نظر آئی۔ مرد سمجھے نہ سمجھے کوکھ سے پیدا کرنے والی ماں سب سمجھتی ہے۔ نہیں، ہم اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ تمہیں چاہیے تو لے جاؤ، وہ نخوت سے بولا اور اس کا ذکر یوں کیا جیسے وہ سیل پر لگا کوئی کپڑا ہو جسے اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ گلشیر کو صحیح معنوں میں افسوس نے آ گھیرا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس بچی کو اٹھایا۔ وہ اٹھانا کیا تھا؟ اسے لگا اسے تمام جہانوں کی خوشیاں مل گئی ہیں۔ وہ اسے سینے سے لگائے پہلی بار ضبط کھو گیا تھا۔ وہ پہلی بار تھا کہ اتنی آزمائشوں کے بعد وہ پہلی رحمت پر رو پڑا تھا۔ کیا رب یوں نہیں نواز دیتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ بے شک وہی تو نواز سکتا ہے۔ ڈاکٹر شہناز کے ہمراہ جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ نکلنے سے قبل اس نے محض ایک مرتبہ اس عورت کی جانب دیکھا تھا جس نے سختی سے اپنا چہرہ موڑا تھا۔ وہ ہلکی سی آواز میں بولنے لگا، میری ان کو دی دعائیں ان خاتون کو ہمت نہیں دے سکتی۔ آپ انہیں یقین دلا دیجیے گا کہ گلشیر اور صبا زنیش کو اپنی جان سے بڑھ کر محبت دیں گے۔ کیسر قدر نہیں کر سکا، لیکن مجھے کرنی آتی ہے۔ یہ میری زینی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا، میری آنکھوں کا نور۔ بس یہ سمجھیں کہ آج سے زنیش ہی پیدا ہوئی تھی اور یہی بات صبا تک پہنچے۔ وہ نام دے چکا تھا۔ ڈاکٹر شہناز نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ گلشیر کی بات کو سمجھ رہی تھیں۔ گود میں تھامی زینی کو پیار کرتے پل پل دور جاتے گلشیر کی پشت تکتے ڈاکٹر شہناز سوچ رہی تھی کہ بے شک رب کے بھلے بندوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے۔ کمرے میں گہری دبیز خاموشی تھی۔ دونوں نفوس کے مابین اب لمبی گہری بولتی خاموشی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کھل کر بتائیے، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ چند ثانیے بعد وہ بول پڑا۔ وہ واقعی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کشف کیا کہہ رہی ہے۔ کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ ہاں شاید۔ ہم سفر سے کیوں ڈرتی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اس روز ہماری طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ کیونکہ ہم نے ایک حادثے میں اپنے والدین کو کھویا تھا۔ ہم وہ حادثہ بھول نہیں سکتے، کبھی نہیں۔ وہ حادثہ، وہ ہمارے ذہن میں گھر کر چکا ہے۔ وہ کسی آسیب کی طرح۔ مرتضیٰ سن کھڑا تھا۔ کیا کشف خانزادی نہیں تھی؟ وہ کس کی بیٹی تھی؟ حویلی والوں نے کیسے اسے قبول کیا تھا؟ اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ وہ آسیب کی طرح ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ ہم اسے یاد کیے پل پل مرتے ہیں مرتضیٰ۔ ہم باہر کوئی آہٹ ہوئی، پھر زوردار چھناکے سے گلدان ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شاید باہر کوئی تھا جو سب سن چکا تھا، مگر کون؟ مرتضیٰ نے خالی نظروں سے کشف کو دیکھا اور یہی حال کشف کا تھا۔ چہرے کا سارا خون نچوڑا گیا تھا۔ مرتضیٰ، اس کی آواز آہٹ سے کم نہ تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور نووارد کو دیکھتے ہی مرتضیٰ نے جھٹ سے کشف کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں گھر لوٹے 10 دن بیت گئے تھے۔ اس روز سے اب تک ملنے ملانے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ایک جاتا تو دوسرا چلا آتا۔ برسوں بعد ہی صحیح بیٹی ہونے پر بھی گلشیر کی ماں خوش تھی۔ حالانکہ وہ پوتا چاہتی تھی مگر پوتی پر بھی صبر کر لیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وقفے وقفے سے صبا کو تانے دیے جا رہے تھے۔ صبا بیٹی کی خوشی پر پھولے نہ سما رہی تھی۔ اللہ نے اسے اتنے برس بعد اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ کچھ مرتضیٰ کے سوال اسے پریشان کیے رکھتے تھے، مگر گلشیر ہر ممکن کوشش کرتا کہ اس کے غموں پر مرہم رکھ سکے، اور یہ وہ کرتا بھی تھا۔ زنیش کی پیدائش کو 2 ماہ بیت گئے تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر بخش نے محسوس کیا کہ آج کل صبا کسی گہری سوچ میں ہمہ وقت مگن رہتی ہے۔ اس وقت بھی وہ چٹیا کے بل کھولتی سنگار میز کے سامنے بیٹھی تھی۔ بستر پر لیٹا گلشیر تکیے پر سر رکھے مسلسل اس کی جانب دیکھ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی نہیں چونکی، یوں ہی بیٹھی رہی۔ صبا، جب وہ سونے کو لیٹے تو گلشیر نے اشارے سے صبا کو پاس بلایا۔ وہ گلشیر کے برابر میں آ لیٹی۔ گلشیر نے کوہنی تکیے پر رکھی اور دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ روز سونے سے پہلے وہ یوں ہی اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا، اس سے دن بھر کی باتیں کرتا، اپنے نرم لہجے سے اسے تسلی دیتا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں تو پریشان ہے کچھ دنوں سے، خیر تو ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا سنجیدگی سے بولا۔ صبا نے پل بھر کو اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر انگلیاں چٹکھاتے نظر جھکا گئی۔
گل، مجھے ایک بات پریشان کر رہی ہے، وہ عجیب انداز میں بولنے لگی۔ گل شیر چونکا۔ تو میں یہاں کس لیے ہوں، مجھے بتاؤ۔ اس نے اپنا بازو پھیلایا اور اس کا سر اٹھا کر اپنے بازو پر رکھ لیا۔ جانتے ہیں، 9 ماہ کوکھ میں رکھنے والی ماں اپنی اولاد کی ہر کیفیت سے واقف ہوتی ہے۔ اس دوران اولاد اور ماں کے مابین ایسا رشتہ استوار ہوتا ہے کہ اسی پر پوری زندگی محیط ہوتی ہے۔ اس عرصے میں کوکھ میں پلنے والی اولاد سے ماں کی وابستگی گہری ہو جاتی ہے۔ اسے دنیا میں لائے بغیر بھی ماں جانتی ہے کہ اولاد کیسی ہے۔ رکی، پھر گہرا سانس لیا اور اٹھ بیٹھی۔ گلشیر کے پاس کھسک کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ گلشیر خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ میری بیٹی نہیں ہے، میں یہ بات اول روز سے جانتی ہوں۔ اس وقت سے جب اسے میرے ہاتھوں میں تھمایا گیا تھا میں کچھ محسوس نہیں کر پائی تھی گل، کچھ نہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے کچھ تو محسوس کرنا چاہیے تھا۔ مجھے لگا تھا میرا دل دھڑکے گا کہ میں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں گی، مگر جانتے ہیں کوئی خوشی کا احساس مجھ میں نہ جاگا۔ آپ کا مسکراتا چہرہ، نرس کی جبری مسکراہٹ، سب کچھ مجھ پر تبھی واضح ہو گیا تھا، سب کچھ، مگر میں خاموش رہی۔ میں یہ کوشش کرتی رہی کہ کہیں کوئی جذبہ محسوس کر لوں، مگر یقین جانے آج میں بہت پریشان ہوں۔ میں کوئی جذبہ خود میں ڈھونڈ نہیں پائی، 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی نہیں۔ آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی، کیوں؟ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیوں سی چبھن تھی۔ گلشیر کی جھکی نظریں جھکتی گئیں، آنکھوں کے کنارے پانی جمع ہونے لگا۔ میں بہت مجبور تھا، بہت زیادہ۔ میں تجھے دکھ نہیں دے سکتا تھا، میرا دل روتا تھا۔ میں کیسے تجھے بتا دیتا کہ اس بار بھی ہماری اولاد نہیں بچی، مگر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور پلنگ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ تو اتنی کٹھور تو نہیں ہے کہ اس سے محبت ہی نہ کر پائے؟ سوالیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ایک پل کو اس کی آنکھوں میں خفکی اتر آئی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اللہ سونے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ بے شک ہماری لہجہ کانپا، ہماری اولاد اس دنیا میں نہ آ پائی، مگر اس نے ہمیں زینی سے نوازا۔ یہ اس رب کی کرم نوازی ہے کہ اس نے میری کوکھ کو خالی نہ رہنے دیا۔ بس آپ مجھ پر ایک احسان اور کرنا کہ یہ بات یہیں دفن ہو جائے، یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس روز بھی میں نے اپنا بچہ کھو دیا تھا۔ بات کے آخر میں اس کا لہجہ بھیگتا گیا اور پھر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سمیت بری طرح رونے لگی۔ گلشیر بوکھلا گیا اور آگے بڑھ کر اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا اپنایا۔ اس کی پیٹھ تھپتھپاتے وہ ہولے ہولے کہہ رہا تھا، جھلی ہے بھلا، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ تیرا میرا رشتہ کسی احسان کا محتاج نہیں ہے، یہ بات یہی ختم ہو گئی ہے۔ ایویں تو نہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا؟ وہ بولتا جا رہا تھا اور اسے تسلی دیتا جا رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، بے غرض چاہنے والا، بے انتہا اور ہر حال میں چاہنے اور قدر کرنے والا۔ دودھیا صبح کی روشنی منڈیر کو منور کرتی جا رہی تھی۔ منڈیر پر بیٹھے کبوتر دانہ چگنے میں مصروف نظر آتے تھے جو زینی ابھی انہیں ڈال کر گئی تھی۔ باڑے کے قریب جھکی وہ جانوروں کے لیے رکھے پانی کے ٹب سے مٹی کے برتن میں پانی نکال رہی تھی۔ اسے یہ پانی بھی کبوتروں کو پیش کرنا تھا۔ وہ کبوتروں کی دیوانی تھی اور کبوتر اس کے۔ صحن میں برگد تلے بیٹھا قمر کتابوں سے سر کھپا رہا تھا۔ سامنے کے کمرے کا دروازہ 10 منٹ سے بند تھا۔ اندر ابا تھے جنہیں مرتضیٰ سے کوئی بات کرنی تھی، اسی لیے سب کو کمرے سے نکالے وہ مرتضیٰ سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ اس بند لکڑی کے دروازے کے پار جائیں تو آمنے سامنے بچھی 2 چارپائیوں پر سلیقے سے سفید چادر ڈالی ہوئی تھی۔ بائیں چارپائی پر مرتضیٰ سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ دائیں چارپائی پر گلشیر بیٹھا تھا جس کی سنجیدہ نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ تم جانتے ہو مرتضیٰ، روز بروز خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے اب؟ وہ یہی سوال بار بار کر رہے تھے۔ مرتضیٰ نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ ایک حل ہے میرے پاس۔ کیا حل ہے تمہارے پاس؟ میں بھی تو سنوں۔ گلشیر نے سنجیدگی سے پوچھا تو مرتضیٰ آگے کو ہو کر بیٹھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے اس نے گلا کھنکارا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ پھوپھی زینی کو اپنی بہو بنانے پر دل و جان سے آمادہ ہے، تو کیوں نہ ہم زینی اور قمر کا نکاح پڑھا دیں؟ جتنی تیزی سے اس نے بات مکمل کی تھی اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہاتھ اٹھا کر گلشیر نے اسے ٹوکا۔ اگر مجھے زینی کا رشتہ قمر سے ہی کرنا ہوتا تو میں کبھی تمہیں اس سے شادی کا نہ بولتا۔ قمر ابھی چھوٹا ہے، اس کا قد کاٹ بھی مناسب نہیں، نہ اس میں کوئی زور بازو ہے اور نہ ہمت کہ وہ زینی کو بچا سکے،
اور اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہے۔ یہ تم کر سکتے تھے، تبھی میں نے تمہیں کہا اور کسی کو نہیں۔ بات کے آخر میں ان کا لہجہ سپاٹ ہوا تھا۔ مرتضیٰ نے اب کی بار سخت لہجہ اپنایا۔ آپ کیوں ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں؟ جب میں ایک بار انکار کر چکا ہوں تو آخر بار بار اس بات کا ذکر کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کا لہجہ اور انداز دونوں ہی خشک تھے۔ گلشیر نے لمبا سانس کھینچا۔ وہ چاہے کچھ بھی کر لیں، اس کی نہ ہاں میں تبدیل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ زینی میری حقیقی بہن نہیں، آپ یہ جانتے ہیں، مور جان جانتی ہیں، مگر اور یہاں کوئی یہ بات نہیں جانتا، اور اس سے انجان رہنا ہی بہتر ہے۔ کسی کے سامنے یہ بات نہ ہی کھلے تو ہی بہتر ہے۔ میں نے زینی کو ہمیشہ اپنی بہن مانا ہے، اب خدا را مجھے شرمندہ نہ کریں۔ مجھ میں ابھی اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ میں اپنی بہن کا خیال رکھ سکوں، اور میں رکھوں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھولے باہر چلا گیا۔ گلشیر لکڑی کے ہلتے دروازے کو دیکھتے رہے۔ خاموشی سے ماضی ان کے سامنے پھر سے آ کھڑا ہوا۔ زندگی ایک ڈگر پر چل نکلی تھی۔ ماضی دور جا سویا تھا۔ شب و روز پرسکون گزر رہے تھے۔ گلشیر صبح کام کو جاتا، رات گئے لوٹ آتا۔ مرتضیٰ شام کو گاؤں کے ایک رئیس کے ہاں کام کرتا اور دن میں بسیں بدل بدل کر کالج جاتا تھا۔ رات واپسی پر ننھی پری اس کی منتظر ہوتی۔ یکے بعد دیگرے اس کی بڑی پھوپھی اور پھر دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ دن پڑ لگائے گزر رہے تھے، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ کالج سے لوٹنے پر مرتضیٰ کو علم ہوا کہ اس کی ماں کی حالت بہت خراب ہے۔ اسے سرکاری ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ اس کی چھوٹی بیوہ پھوپھی اپنے بیٹے کو لیے آ گئی تھی۔ 12 سالہ زینی کو ان کے سہارے چھوڑتا وہ بسیں بدل بدل کر خوار ہوتا ہسپتال پہنچا تھا، جہاں وارڈ کے باہر اس کا باپ ڈھل کے کندھوں سمیت ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں ان کی طرف دوڑ آیا، بکھرے بال، بے ترتیب حلیہ اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو۔ گلشیر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ وہ بہت کم انہیں مور جان کہتا تھا، مگر جب کہتا تو لہجے میں بڑی شدت ہوتی تھی۔ گلشیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، شریان پھٹ گئی ہے۔ آخر میں بوڑھا لہجہ کپ کپ آیا۔ شریک حیات کا غم دیمک بنا چاٹ رہا تھا۔ مرتضیٰ بھی ڈبڈبائی نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.